यारे दोस्तों, दुनिया में सबसे हसीन रिश्ता अगर कोई है तो वो मियाँ बीवी का है। एक वो रिश्ता जो महज जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी होता है, जहाँ एतमाद ही सब कुछ होता है। लेकिन कभी कभार जब इस रिश्ते में से खुलूस निकल जाए और मफाद दाखिल हो जाए तो वही घर जो कभी जन्नत होता है जहन्नम का रूप इख्तियार कर लेता है। आज की यह कहानी एक ऐसे ही शरीफ नफ्स इंसान की है जो अपनी बीवी से मोहब्बत करता है, उस पर अंधा एतमाद करता है, मगर वही बीवी उसकी मोहब्बत को उसकी कमज़ोरी समझ लेती है और वो साजिश रचाती है। ऐसी साजिश जिसका अंजाम जानकर आपका दिल लरज़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह किस्सा है नसीर नामी एक सीधे साधे शरीफ देहाती का, जो एक पुरअमन गांव में अपनी ज़िंदगी की गाड़ी बड़ी मेहनत से खींच रहा था। नसीर एक छोटा ज़मींदार था। सुबह सवेरे उठता, वुज़ू करता, नमाज पढ़ता और अपने खेत की तरफ निकल जाता। दिन भर खेतों में काम करता, शाम को थका हारा अपने कच्चे से मकान में वापस आ जाता। उसकी ज़िंदगी में सादगी थी, इबादत थी और खुलूस भरा रिज़्क़ हलाल था। नसीर जो कमाता वो खुद भी खाता और जो बचता वो महल्ले के यतीमों, बेवाओं या ज़रूरतमंदों को दे देता। वो गांव भर में अपनी दरियादिली और सच्चाई के बाइस जाना जाता था, मगर वो नहीं जानता था कि उसकी सबसे बड़ी आजमाइश उसके अपने ही घर में छुपी बैठी है, उसकी बीवी ज़ैनब। ज़ैनब बज़ाहिर निहायत मोहब्बत करने वाली, खुश अखलाक और फर्माबरदार दिखाई देती थी। हर रोज़ वक्त पर शोहर को नाश्ता देती, तरह तरह के खाने तैयार करती और मुस्कुराकर उसे रुखसत करती। मगर उसकी मुस्कुराहट के पीछे नफरत, हसद और लालच की आग सुलग रही थी। ज़ैनब के दिल में नसीर के लिए न कोई इज्जत थी न मोहब्बत। वो अक्सर दिल ही दिल में सोचती, काश मैं किसी मालदार रईस और शहर के मशहूर आदमी की बीवी होती तो आज मेरा अलग ही मकाम होता। जब नसीर खेत में होता, ज़ैनब अपने जहन में चालाकियों के मंसूबे बनाती। वो एक मक्कार औरत थी जो मोहब्बत का नकाब ओढ़कर नसीर के एतमाद से खेल रही थी। एक दिन ज़ैनब ने महल्ले के चंदावार लड़कों को बुलाया और खुफिया लहजे में कहा, जब मेरा शोहर खेत में हो उसका गधा चुपके से चुरा लेना और किसी करीबी दरख्त पर बांध देना, लेकिन ऐसा लगे जैसे गधा खुद चढ़ गया हो। वो लड़के हंसे और बोले, बाजी ये तो बड़ा दिलचस्प मामला है, लेकिन हम कर देंगे। दूसरे दिन ऐसा ही हुआ। नसीर मामूल के मुताबिक खेत चला गया और वो लड़के गधा चुराकर दरख्त पर बांध आए। कुछ देर बाद ज़ैनब हस्ब मामूल खाने की टोकरी लेकर खेत पहुंची। नसीर ने उसे देखते ही शुक्रिया अदा किया, मगर चेहरे पर उलझन नुमाया थी। ज़ैनब ने मसनूई परेशानी से पूछा, क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। नसीर ने आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा, यार अभी एक ऐसा वक्त आ गया है, गधा दरख्त पर चढ़ा बैठा है। मैं सुबह से सोच रहा हूँ कि गधे तो परिंदे नहीं होते। ज़ैनब ने हैरत से आंखें फैलाई, मगर दिल में चालाकी से मुस्कुरा रही थी। बोली, अरे वाह, ये तो बड़ी अजीब बात है, आओ मिलकर उसे नीचे उतारते हैं। दोनों ने बड़ी मेहनत के बाद गधे को नीचे उतारा। वापसी पर ज़ैनब ने नरमी से पैसों की फरमाइश की। नसीर जो उस पर जान छिड़कता था, जेब खाली कर दी। 5 दीनार निकले। ज़ैनब बोली, बस मुझे तो 100 दीनार चाहिए। नसीर ने वादा किया कि गंदुम बेचकर जो रकम आएगी उसमें से वो दे देगा, और जब गंदुम के पैसे मिले तो वादे के मुताबिक नसीर ने पूरे 100 दीनार ज़ैनब को थमा दिए, मगर ज़ैनब ने उनमें से 50 दीनार चुपके से अलग रख लिए, एक खुफिया मंसूबे के लिए। कुछ दिन गुजरे। एक दिन जब नसीर खेत जाने लगा तो ज़ैनब ने यकायक 200 दीनार मांग लिए। नसीर चौंक पड़ा, इतने पैसे आखिर क्यों? ज़ैनब ने संजीदा लहजे में कहा, मेरी बहन बीमार है, दवा के लिए पैसे चाहिए। नसीर दिल का नेक था, उसने वादा किया कि शाम तक कुछ न कुछ इंतजाम कर लेगा। ज़ैनब के चेहरे पर झूठी खुशी की लहर दौड़ गई। अगले दिन वो खाने के साथ 3 बड़ी मछलियां भी छुपा कर लेकर गई। रास्ते में उन्हें जमीन में छुपा दिया। खेत में जाकर नसीर को खाना दिया और फिर खुद खेत के कोने में जाकर वही मछलियां जमीन में दबा दी। थोड़ी देर बाद नसीर जमीन खोद रहा था कि एक मछली निकली, फिर दूसरी निकली, फिर तीसरी निकली, तो वो हक्का बक्का रह गया। चीख कर बोला, ज़ैनब जल्दी आओ, मेरे खेत में तो मछलियां निकल रही हैं। ज़ैनब दौड़ी आई और मसनूई हैरत से बोली, अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह, यह आपकी करामत है। फिर जल्दी से मछलियां समेटने लगी और बोली, शाम को पकाऊंगी। लेकिन वो 200 दीनार जो मैंने मांगे थे, नसीर ने गधा तक बेच डाला। बड़ी मुश्किल से 200 दीनार का बंदोबस्त किया और ज़ैनब के हवाले कर दिए, मगर उसे क्या मालूम था ये सिर्फ साजिश का अगला कदम है। नसीर जो एक सादा दिल, नरम मिजाज और खुदा तरस इंसान था, उसे कभी गुमान तक न था कि उसकी बीवी जो मोहब्बत का लुबादा ओढ़े बैठी है, दरअसल किसी और मंजिल की मुसाफिर है। उस दिन के बाद जब नसीर ने 200 दीनार बीवी के हवाले किए, वो शाम को घर आया तो कुछ बदला बदला महसूस हुआ। ज़ैनब कमरे के कोने में खामोश बैठी थी, चेहरे पर अजीब सी उदासी थी और आंखों में बेरुखी की झलक थी। नसीर ने नरमी से आवाज़ दी, ज़ैनब क्या हुआ, तुम कुछ परेशान लग रही हो।
زینب نے مختصر جواب دیا، کچھ نہیں، بس ذرا سی طبیعت بوجھل ہے، کھانے کی پلیٹ رکھی ہے، کھا لو، مجھے آرام کرنا ہے۔ نصیر نے دل میں سوچا شاید بہن کی بیماری کا غم اسے پریشان کر رہا ہے، اس لیے خاموشی سے کھانا کھا کر سو گیا۔ مگر اگلی صبح جب زینب نے ناشتہ بھی تیار نہ کیا اور نرمی سے بات تک نہ کی تو نصیر چونک گیا۔ اس دن وہ خود ہی ناشتہ تیار کر کے کھیت چلا گیا۔ دوپہر کو بھی نہ کھانا آیا، نہ سلام، نہ محبت بھرا لہجہ۔ یہ سلسلہ یوں ہی ایک دن، 2 دن، ایک ہفتہ، 2 ہفتے چلتا رہا۔ آخر ایک دن نصیر نے ہمت کی، شام کو جب کھیت سے واپس آیا تو زینب کو سامنے بٹھا کر بہت محبت بھرے لہجے میں کہا، زینب آخر کیا بات ہے؟ تم کچھ دنوں سے بالکل بدل گئی ہو، تم سے کچھ غلطی ہو گئی ہو تو بتاؤ، یا اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو معاف کرنا۔ زینب نے ایک لمبی سانس لی اور اس کے چہرے سے وہ سارے پردے ہٹ گئے جو برسوں سے اوڑھے ہوئے تھی۔ نرمی کو ایک طرف رکھ کر ٹھنڈے لہجے میں بولی، اگر تم واقعی میری خوشی چاہتے ہو تو مجھے فوراً طلاق دے دو۔ نصیر کی دنیا جیسے تھم گئی ہو، وہ اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا، آنکھوں میں بے یقینی اور دل میں طوفان۔ اس نے بمشکل زبان کھولی، کیا زینب تم ہوش میں تو ہو؟ تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ زینب نے رخ پھیر لیا۔ وہ چاہتی تھی کہ نصیر چیخے، چلائے، اسے مارے تاکہ وہ محلے والوں کو جمع کرے اور شوہر کو ظالم ثابت کرے، مگر نصیر چپ رہا۔ زینب نے اگلے دن بھی یہی بات دہرائی، پھر ہر روز طلاق کی ضد کرنے لگی، کبھی طنز، کبھی تانا، کبھی بے رخ، یہاں تک کہ ایک دن کھانے کی پلیٹ پٹخ دی اور بولی، میں اتنی خوبصورت ہوں، اتنی اچھی ہوں اور میری شادی تم جیسے غریب کسان سے ہو گئی، یہ میری بدقسمتی ہے۔ نصیر کا دل کانپ اٹھا، ایسے الفاظ جو وہ کبھی سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ اس نے اب تک ہر تلخی خاموشی سے برداشت کی، مگر اب وہ بھی انسان تھا۔ ایک دن جذبات میں آ کر نصیر نے غصے سے ہاتھ اٹھا دیا۔ زینب کی آنکھوں میں چمک آ گئی، جیسے وہ اسی لمحے کا انتظار کر رہی ہو۔ وہ فوراً چیخ پڑی، لوگو، میرے شوہر نے مجھے مارا ہے، مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دیتا ہے۔ پڑوسی جمع ہو گئے۔ نصیر صفائی دیتا رہا، مگر زینب کی جھوٹی چیخوں اور آنسوؤں نے سب کا دل پگھلا دیا۔ سب نصیر کو ہی برا بھلا کہنے لگے۔ پھر بات محلے سے نکل کر گاؤں کے قاضی تک پہنچ گئی۔ قاضی نے دونوں کو بلایا۔ پہلے نصیر سے پوچھا، بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ نصیر نے نرم لہجے میں پوری کہانی سنا دی، وہ بھی بغیر بیوی کی برائی کیے، بس حقیقت بیان کی۔ پھر زینب کی باری آئی۔ وہ روتے ہوئے بولی، قاضی صاحب، یہ مجھے مارنے کی دھمکیاں دیتا ہے، ایک بار تو چاقو لے کر میرے پیچھے آیا، مجھے جان کا خطرہ ہے، مجھے اس سے طلاق چاہیے۔ قاضی نے حیرانی سے نصیر کی طرف دیکھا، دل میں ہلکا سا شک ہوا کہ شاید یہ شخص واقعی سخت مزاج ہو، مگر نصیر نے سر جھکایا اور آہستہ سے بولا، قاضی صاحب، میں اس عورت سے محبت کرتا ہوں، لیکن اگر یہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو میں طلاق دینے پر راضی ہوں، مگر ایک شرط، میں نے اسے 100 دینار اور پھر 200 دینار دیے، میں غریب آدمی ہوں، یہ رقم مجھے واپس کر دے، پھر میں اسے آزاد کر دوں گا۔ زینب فوراً چیخی، دیکھا قاضی صاحب، یہ آدمی پاگل ہو چکا ہے، اس جیسے غریب کے پاس 200 دینار کہاں سے آئیں گے؟ اگر واقعی دیے ہوتے تو میں طلاق کیوں مانگتی؟ قاضی نے نصیر سے پوچھا، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ نصیر نے زینب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا تمہیں وہ دن یاد ہے جب میرا گدھا درخت پر چڑھ گیا تھا؟ میں نے اسی دن تمہیں 100 دینار دیے تھے۔ محفل میں ہنسی کی آوازیں گونجنے لگی۔ زینب زور زور سے ہنسی اور بولی، قاضی صاحب، کبھی سنا ہے کہ گدھا درخت پر چڑھ جائے؟ یہ شخص حقیقت میں دیوانہ ہے۔ قاضی نے حیرانی سے سوال داغا، اور وہ 200 دینار؟ تو نصیر بولا کہ جب میرے کھیت میں مچھلیاں نکلنے لگی تھی اس دن دیے تھے۔ زینب نے قاضی کی طرف منہ کر کے کہا، اب آپ خود فیصلہ کریں، کھیت میں مچھلیاں نکلتی ہیں، کیا یہ ممکن ہے؟ یہ شخص پاگل ہے یا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ محفل میں پھر کہے لگے، سب زینب کی بات ماننے لگے۔ قاضی نے کہا کہ 2 دن کی مہلت دیتا ہوں، پھر فیصلہ سناؤں گا۔ 2 دن کی مہلت گزر گئی۔ گاؤں کے قاضی صاحب نے اعلان کیا کہ آج دونوں فریقین کو فیصلہ سنایا جائے گا۔ گاؤں کے بزرگ، نوجوان اور عورتیں سب قاضی کے حجرے میں جمع ہوئے۔ ایک طرف وہ مرد کھڑا تھا جس کی سادگی اور محبت اس کے چہرے سے عیاں تھی، دوسری طرف وہ عورت تھی جو چالاکی اور جھوٹ کو اپنی ہنرمندی سمجھتی تھی۔ قاضی نے نصیر سے پوچھا، کیا تم ابھی بھی اس عورت کو طلاق دینا چاہتے ہو؟ نصیر نے دھیمی آواز میں کہا، اگر یہ میرے ساتھ رہنے پر راضی نہیں تو میں اسے زبردستی روکنا نہیں چاہتا، لیکن میں نے جو مال دیا ہے وہ مجھے واپس دے دے تاکہ میں نئی زندگی شروع کر سکوں۔ زینب بولی، قاضی صاحب، یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، اگر اس کے پاس واقعی 200 دینار ہوتے تو یہ مجھے کیوں دیتا؟ یہ تو خود بمشکل کھانے کا بندوبست کرتا ہے، اور پھر یہ گدھا درخت پر چڑھنے اور کھیت میں مچھلی نکلنے کی باتیں کرتا ہے، کیا ایسا ممکن ہے؟ قاضی صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو خاموش کرایا اور پھر بڑی دانائی سے بولے، سچ اور جھوٹ کا فیصلہ ہمیشہ وقت کرتا ہے، ہم انسان صرف ظاہری الفاظ سے فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ ہر دل کا حال جانتا ہے۔ پھر قاضی صاحب نے نصیر کی طرف دیکھا اور کہا،
تم ایک اچھے شوہر لگتے ہو مگر تمہاری بیوی تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، طلاق جائز ہے، مگر اس کے لیے خلا کی شرائط بھی ہیں۔ چونکہ تم نے شرط رکھی ہے کہ تمہیں دیے گئے پیسے واپس کیے جائیں، تو اگر وہ نہیں دیتی تو اس کا حساب آخرت میں ہوگا، مگر تم دنیا میں طلاق دے کر آزاد ہو سکتے ہو۔ نصیر نے خاموشی سے سر ہلایا، پھر قاضی نے رسمی اعلان کیا، آج سے یہ عورت اپنے شوہر سے آزاد ہے۔ نصیر کا دل ٹوٹ چکا تھا مگر اس نے کوئی واویلا نہ کیا۔ قاضی کی مجلس سے اٹھا اور سب کے سامنے سجدے میں گر گیا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ دعا کر رہا تھا، یا رب تو گواہ ہے، میں نے اس پر محبت کی حد تک احسان کیا، مگر مجھے بدلے میں کیا ملا؟ لیکن میں صبر کرتا ہوں کیونکہ تو ہر شے کا حساب رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد نصیر اپنے چھوٹے سے کچے مکان میں واپس آ گیا، تنہا خالی دل کے ساتھ مگر سکون کی متلاشی۔ زینب جس نے قاضی کے دربار سے فخر سے نکل کر اپنی ناکامی کو کامیابی سمجھا تھا، اب اپنی مرضی سے آزاد تھی۔ کچھ ہی دنوں بعد اس نے اسی نوجوان سے نکاح کر لیا جس سے وہ چھپ کر تعلق رکھتی تھی، وہی آوارہ، نکما اور چرب زبان لڑکا جو دن بھر گلیوں میں گھومتا پھرتا، جسے نصیر کبھی اپنی گھر کی دہلیز پر قدم بھی نہیں رکھنے دیتا تھا۔ شادی کے چند دن بعد ہی اس لڑکی کی اصلیت سامنے آ گئی۔ وہ نہ صرف نکما تھا بلکہ بدزبان، شرابی اور مار پیٹ کرنے والا بھی نکلا۔ جو پیسے زینب نے نصیر سے سازش کے ذریعے لیے تھے وہ اب ختم ہو چکے تھے۔ وہ نوجوان اب روز زینب سے پیسے مانگتا اور نہ دینے پر گالیاں دیتا، مارتا، پیٹتا۔ چند ہی ہفتوں بعد اس نے زینب کو طلاق دے دی۔ اب وہ عورت جو کبھی خود کو بہت حسین، عقل مند اور چالاک سمجھتی تھی، بالکل بے سہارا ہو چکی تھی۔ لوگوں نے اس کی چالاکی کی حقیقت جان لی تھی۔ اب نہ کوئی اس سے شادی کرنے کو تیار تھا، نہ کوئی بات چیت۔ وہ محلے والوں کی زکوٰۃ و خیرات پر زندگی گزارنے لگے۔ ادھر نصیر جو اس وقت شکستہ دل اور خاموش ہو کر رہ گیا تھا، چند ماہ بعد ایک نیک سیرت اور شریف عورت سے نکاح کر بیٹھا۔ وہ عورت سادہ تھی مگر باوفا۔ اللہ نے نصیر کو اولاد عطا کی، رزق میں برکت دی اور دل کو سکون دیا۔ زینب اکثر گلی کے نکڑ پر کھڑی چپ کے نصیر کو دیکھتی اور آنکھوں میں ندامت لیے آہیں بھرتی، مگر اب وقت گزر چکا تھا۔ نصیر نے اپنے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے تھے۔ جب بھی زینب کی نگاہ اپنے ماضی پر جاتی، وہ روتی، سسکتی اور کہتی، کاش میں نصیر جیسا شوہر دوبارہ پا سکوں، کاش میں اس وقت کی قدر کرتی، مگر اب وقت واپس نہیں آتا۔ جھوٹ کی عمارت دیر تک نہیں رہتی اور سچ اگرچہ تنہا ہوتا ہے مگر اللہ کی مدد اس کے ساتھ ضرور ہوتی ہے۔ نصیر نے جب دوسری شادی کی تو یہ نکاح صرف ایک عورت سے نہیں بلکہ سکون، وفا اور عزت سے تھا۔ نئی بیوی حفصہ ایک شریف، نیک سیرت اور صابر عورت تھی۔ وہ خوبصورت نہ سہی مگر دل کی خوبصورتی اس کے انداز میں جھلکتی تھی۔ گھر میں آتے ہی اس نے نصیر کی ٹوٹی ہوئی دیواروں کو سہارا دیا، خالی دل کو محبت دی اور اس کی امانت کو عزت دی۔ حفصہ روز صبح نصیر کے لیے ناشتہ بناتی، دوپہر کو کھانا لے کر خود کھیت جاتی، مگر اس کے انداز میں دکھاوا نہ ہوتا بلکہ خلوص، وفاداری اور دعائیں ہوتی۔ نصیر اکثر اپنے آپ سے کہتا کہ یا اللہ، تو نے مجھے کس امتحان سے گزارا اور پھر کیسا انعام عطا کیا۔ دوسری طرف زینب کی زندگی اب سراسر زوال تھی۔ جس مرد کے لیے اس نے اپنے سچے شوہر کو دھوکہ دیا، وہ مرد اسے مار کر چلا گیا۔ محلے میں اب کوئی اس پر اعتبار نہیں کرتا تھا۔ وہ عورت جس کا انداز فخر اور غرور سے بھرا ہوتا تھا، اب سر جھکائے، پھٹے کپڑوں میں کسی کے در پر کھڑی ہوتی اور سوال کرتی، کیا بچا کچا کھانا مل سکتا ہے؟ ایک دن وہ اپنے پھٹے کپڑوں، گندے چہرے اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ نصیر کے دروازے پر آ گئی۔ دروازے پر حفصہ کھڑی تھی۔ زینب نے نظر اٹھا کر دیکھا اور آہستہ سے کہا، کیا نصیر گھر پر ہے؟ حفصہ نے جواب دیا، جی وہ کھیت گئے ہیں۔ آپ کون ہیں؟ زینب خاموش رہی، نظریں جھک گئی، زبان لڑکھڑا گئی۔ چند لمحے بعد بولی، بس کہنا کہ میں معافی مانگنے آئی تھی۔ حفصہ نے پانی کا گلاس دیا اور نرمی سے کہا کہ بی بی جو ہو گیا وہ ہو گیا، اللہ سے معافی مانگی، وہی دلوں کے حال جانتا ہے۔ زینب کے آنسو نکل پڑے، اس نے پانی پیا اور خاموشی سے پلٹ گئی۔ اس دن نصیر جب کھیت سے واپس آیا تو حفصہ نے سارا واقعہ بتایا۔ نصیر نے ایک لمحے کو خاموشی اختیار کی، پھر نہ کوئی غصہ نہ طعنہ، صرف اتنا کہا کہ اللہ اسے ہدایت دے، میں نے اسے دل سے معاف کر دیا، مگر جو وقت واپس نہیں آ سکتا وہ بھولا بھی نہیں جا سکتا۔ دوستو، وقت گزر گیا مگر نصیر کی زندگی اب سکون سے بھر چکی تھی۔ حفصہ کے ساتھ اب وہ ایک نئی دنیا بسا چکا تھا۔ اللہ نے ان کا اولاد دی، رزق میں برکت دی اور دل میں وہ اطمینان عطا کیا جو ہر دولت سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ مگر زینب
وہ اب گاؤں کی گلیوں میں چپ چاپ چلتی، لوگ پیچھے سے کہتے یہ وہی عورت ہے جس نے نصیر جیسے نیک آدمی کو دھوکہ دیا تھا۔ کبھی کبھی وہ مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر روتی اور خود سے کہتی کاش وقت پلٹ سکتا، کاش میں نصیر کی محبت کی قدر کرتی، کاش میں جانتی کہ سادگی کمزوری نہیں بلکہ سب سے بڑی طاقت ہے، مگر کاش کبھی حقیقت نہیں بنتا۔ وقت ایک بار گزر جائے تو پھر صبر، ندامت اور دعا ہی انسان کی واحد پناہ گاہ بن جاتی ہے۔ زینب اب کبھی کبھی نصیر کے بچوں کو دور سے کھیلتا دیکھتی اور آنکھوں میں نمی لیے چپ چاپ واپس پلٹ جاتی۔ کوئی اسے پہچانتا نہیں، اور جو پہچانتا ہے وہ اعتبار نہیں کرتا۔ محبت، سچائی، وفا، عزت، یہ سب وہ دولتیں ہیں جنہیں نہ خریدا جا سکتا ہے، نہ چھینا جا سکتا ہے، صرف کمائے جا سکتے ہیں خلوص سے، صبر سے، ایمان سے۔ زینب کی زندگی اب مکمل تنہائی کا شکار ہو چکی تھی۔ ایک وقت تھا جب وہ خوبصورت لباس، خوشبودار عطر اور غرور سے بھری نگاہوں کے ساتھ نصیر کے کھیت کے سامنے سے گزرا کرتی تھی، مگر اب پھٹے پرانے کپڑے، جھائیوں سے بھرا چہرہ اور خالی نظریں لیے وہ اپنے کھیتوں کے کونے میں کسی پتھر پر بیٹھ کر سسکیاں لیتی ہے۔ اسے نہ اب کوئی پہچانتا تھا، نہ کوئی ساتھ بیٹھنے کو تیار۔ کچھ دن گزرے، وہ محلے کے دروازوں پر صدقہ، خیرات یا بچے ہوئے نان کے لیے دستک دیتی۔ اکثر دروازے کھلتے ہی بند ہو جاتے، اور اگر کوئی بچا ہوا نوالا بھی دے دیتا تو اسے چپ چاپ تھام لیتی۔ زبان سے شکریہ تک کہنے کی طاقت نہ بچی تھی۔ ایک دن شام کے وقت وہ نصیر کے گھر کے سامنے سے گزری، دروازہ کھلا تھا اور اندر سے بچوں کے قہقہے، حفصہ کے ہنستے چہرے کی آواز اور نصیر کی نرمی سے بات کرنے کا انداز سنائی دے رہا تھا۔ زینب کے قدم رک گئے۔ اس نے جھانک کر دیکھا، سادہ سا گھر لیکن سکون سے بھرپور۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ بڑبڑائی، یہی وہ گھر ہے جو میرا تھا، یہی وہ مرد ہے جسے میں نے دھوکہ دیا، یہی وہ سکون ہے جسے میں نے ٹھکرا دیا۔ چند دن بعد زینب کو شدید بخار ہو گیا۔ گاؤں کا کوئی ڈاکٹر، کوئی رشتہ دار، کوئی ہمسایہ اس کے قریب نہ آیا۔ وہ اکیلی، بے سہارا ایک کھنڈر نما کمرے میں پڑی، شدت درد سے کراہتی رہی۔ آخری وقت میں جب سانسیں اکھڑنے لگی تو اس کی زبان پر صرف دو نام تھے، نصیر اور اللہ۔ وہ بار بار کہتی کہ یا اللہ اگر نصیر مجھے معاف کر دے تو شاید تو بھی مجھے معاف کر دے۔ محلے کی چند عورتیں جو کبھی اس کے طنز، تکبر سے پریشان رہتی تھی، آج ترس کھا کر اس کے قریب آئی۔ انہوں نے حفصہ کو اطلاع دی کہ زینب آخری وقت میں ہے۔ حفصہ نے نصیر سے مشورہ کیا۔ نصیر نے آہستہ سے کہا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر چکا ہوں، مگر اب کیا فرق پڑتا ہے۔ حفصہ زینب کے پاس گئی، اس نے پانی پلایا، ماتھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ زینب بہن، اللہ سے معافی مانگو اور دل سے نصیر کو دعا دو۔ زینب نے کمزور سی آواز میں جواب دیا، میں نے اپنی آخرت برباد کی، مگر نصیر جیسا مرد دوبارہ نہ مل سکا، مجھے معاف کر دو۔ چند لمحے بعد اس کی سانسیں بند ہو گئی اور وہ عورت جو کبھی فخر سے زمین پر چلتی تھی اب مٹی تلے دفن ہو گئی، تنہا، خاموش اور بے نام۔ ادھر نصیر جب اس کی موت کی خبر سن کر مسجد گیا تو اس نے ایک سجدہ کیا۔ اس کی زبان پر صرف یہی تھا کہ اللہ تو شہادت ہے میرے صبر کی، تو بہتر جانتا ہے میں نے کسی سے بدلہ نہ لیا، تو گواہ رہنا۔ وہ رات نصیر نے سجدے میں گزاری۔ حفصہ اس کے قریب آئی اور اس کا ہاتھ تھام کر کہا، آپ جیسے شوہر ہر عورت کو نہیں ملتے، اللہ کا شکر ہے آپ میرے نصیب میں آئے۔ نصیر نے مسکرا کر کہا، اور اللہ کا شکر ہے مجھے اب اس سچ کا انعام مل چکا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں جھوٹ، فریب اور سازش کا کوئی گزر نہیں۔ پیارے ساتھیوں، یہ کہانی صرف ایک فرد کی نہیں بلکہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے۔ دھوکہ، جھوٹ اور حرص وقتی جیت ضرور دلاتے ہیں، مگر انجام ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے، جبکہ صبر، سچائی اور اللہ پر بھروسہ شاید وقتی طور پر کٹھن لگے، مگر آخرت کا سکون، عزت اور کامیابی انہی کے قدم چومتی۔ اگر آپ کو یہ سبق آموز اور دل کو چھو لینے والی کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، اور کمنٹ میں بتائیے کہ آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا۔ پھر ہم لوٹیں گے ایک اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔